औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में रोज़ाना हम बात करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से माह सिवाए जुमा हफ्ता। जुमे और हफ्ते को हम सवाल व जवाब के 2 सेशंस करते हैं। आपके सवालात होते हैं और हमारे मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान व सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, आज एक ख़ास बात यह है हमारे प्रोग्राम में कि हम आज एक नए मेहमान को मुतारिफ़ करवा रहे हैं क़याम सुबह में। कभी कभी हम चेहरा बदलते हैं। हमारे पास कोई 15-20 अफराद मुसलसल हैं जो तशरीफ़ लाते हैं मुअज़्ज़ज़ उलमा, और कोई 13-14 साल से हमारे साथ ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश भी ये होती है कि हम कभी कभी कोई नए मेहमान को भी लाएं। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो पहली मर्तबा क़याम सुबह में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके तारुफ़ मैं कराऊँगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सूरह बक़रा की आयत नंबर 272 के हवाले से। अल्लाह क्या फरमा रहा है और मुखातबत हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हिदायत बख्श देने की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है। यहाँ से ये 272 सूरह बक़रा ये आयत शुरू होती है। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में हम सवाल ये रखेंगे कि हिदायत के माना क्या हैं, हिदायत कहते किसे हैं, हिदायत के ताल्लुक़ से यानी हिदायत देने के ताल्लुक़ से या ना देने के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है। ख़वातीन व हज़रात, क्या हिदायत जबरी हो सकती है या वो हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने बता दिए। ख़वातीन व हज़रात, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ये भी अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है। इस आयत के ज़ैल में याद आई वो आयत कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहते हैं हिदायत देना, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की तरफ से हिदायत ना आ जाए। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है हिदायत वही जो अल्लाह की तरफ से आती है। ख़वातीन व हज़रात, फिर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि राह खैर में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। इन्फाक खर्च करो इंसान पर, अल्लाह ताला हमें तालीम करता है। और ये भी हम सवाल रखेंगे कि जो हम खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात तो हम पर फ़र्ज़ है वो हम देते हैं, तो ये असल में हम अपना ही भला करते हैं। ये भी एक सवाल हम रखेंगे कि हमारा भला किस तरह होता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कुछ माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, तुम्हारी हक़ तलफ़ी नहीं होगी। ख़वातीन व हज़रात, सूरह बक़रा आयत नंबर 272 के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है लाहौर में हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शहबाज साहब।
خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب 41 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے بہت تراجم کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ آپ پڑھاتے ہیں UET لاہور میں، اور آج پہلی مرتبہ جیسے کہ میں نے عرض کی تھی پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ درست جواب 2 سال میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام قرآن پاک کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0023218250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 قرآن کریم کے ہر آیت کی طرح یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ کے ذریعے پوری امت کو ارشاد فرمائیے کہ یہاں ہدایت بخشنے کی ذمہ داری اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نہیں، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذیل میں کیا سنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو یہاں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات کو ظاہر کر کے دو تو اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو گے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔
اور ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں یہ پہلو کہ ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو جہاں تک تعلق ہے اللہ کی رضا کا، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہا تو اسے اس بات پر پابند کر دینا یا مجبور کر دینا یہ پیغمبر علیہ السلام کے ذمہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیسا علیک ھداھم، یعنی ان کو سنسیریٹی کی طرف لے کر آنا یا ان کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دینا کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں، یہ پیغمبر کے ذمہ نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے لیسا علیک ھداھم، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو صحیح راستے پر لے آئیں، یعنی یہ کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو بدل کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کس ہدایت کی نفی پیغمبر علیہ السلام سے کی جا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے ہدایت دینے کو منسوب بھی کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام ہے اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی آپ ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ تو ایک ہدایت دینے کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے اور دوسری ہدایت دینے کی نفی نبی علیہ السلام سے کی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں لازم ہوگا کہ ہم ہدایت کے ان دونوں معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی، کسی بھی آیت کا دوسری آیت سے فی الحقیقت کلیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ تضاد یعنی کلیش دیکھتے، یعنی اس میں متضاد بیانات دیکھتے۔ تو یہ تو امپاسبل ہے کہ قرآن مجید میں کلیش ہو، لیکن جب ہم دونوں جگہوں پر ہدایت کا ایک ہی معنی مراد لیں گے تو پھر یہاں پر ظاہری طور پر کلیش ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو صحیح راستہ بتا دینا، یعنی کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس راستے سے منع کیا گیا ہے، یہ کام تو نبی علیہ السلام کے ذمے ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جو ہدایت توفیقی ہے، ایک ہے راستہ بتانا اور ایک ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا اور منزل تک پہنچانا، کام ہے منزل تک پہنچانا اور اس راستے کو بتانا بھی اور اس کے ساتھ منزل پر لے کر جانا بھی، یعنی اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ آپ سے کوئی بندہ راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ادھر سے آپ جائیں، وہاں سے آگے ٹرن ہوں گے، آگے آپ کی منزل مقصود ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خود اسے اس راستے پر لے کر چل پڑتے ہیں، اسے اس راستے پر چلا دیتے ہیں، اس راستے پر اسے آپ چھوڑ آتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ تو اس معنی میں اس آیت کریمہ میں یہ لفظ ہدایت کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیسا علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت دینا یعنی اس کی توفیق دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات جو آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے سورۃ القصص میں، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَہْدِی مَن یشاء،
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ جسے پسند فرمائیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یعنی توفیق نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ توفیق دینے کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اسی معنی میں جب ہم سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب یہ کلمات جو ہیں، یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، تمام صالحین یہ آیت کریمہ پڑھتے آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی؟ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اس کو قبول کر لیجئے، جبکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو وہاں اصل میں دکھائیے نہیں ہے، چلائیے ہے، یعنی ہمیں اس سیدھے راستے پر جس پر ہم گامزن ہیں اس پر ہمیں چلنے کی توفیق دیجئے کہ ہم اسی پر لگاتار چلتے رہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس لیے وہاں ہدایت سے مراد استقامت بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سبحان اللہ بالکل وضاحت سے بیان کر دی یہ بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم ہدایت طلب نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں اس راستے پہ چلائیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ لیکن کوئی امتی پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت طلب کر رہا ہے۔ کیا ایسا ہے، اور کیا ایسا ہے کہ ہدایت اللہ سے مسلسل طلب کرنے والی شے ہے؟ جی، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یعنی ہر شخص ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب جب قرآن مجید کتاب ہدا ہے، ہدا للمتقین بھی کہا گیا، ہدا و رحمت للمحسنین بھی کہا گیا، ہدا کہا گیا، اس کو یہ ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن مجید تو نازل ہو رہا تھا، اب نبی علیہ السلام جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں طلب کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں کہ راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ مزید آیات نازل فرمائیں گے، مزید احکام نازل فرمائیں گے، تو اس طریقے سے وہ پرفیکشن کی طرف ایک بات جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب یہ بات یہ ہو گئی کہ ہمیں راہ دکھائیے بھی اور ہمیں اس راہ پر چلائیے بھی۔ جی، اور چلاتے چلاتے منزل مقصود تک پہنچائیے بھی، چونکہ اس میں استقامت بھی ہے اور خاتمہ ہدایت پر ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب ڈاکٹر صاحب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ ہدایت، وہ ہدایت انا ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت ہوتی ہی اللہ کی جانب سے ہے، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو پا لیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اور ایک شخص جو ملحد ہے، جو ہدایت کو مانتا ہی نہیں، اسے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوئی فکر نہیں، اس نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا؟ اس میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کیا ہے، اگر ایک شخص ہدایت پر نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آتا ہے، یعنی اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک شخص جو ہے وہ ہدایت پر نہیں تھا، جب وہ ہدایت پر آیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا یہ انعام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اس ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، جسے قرآن مجید نے سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا ہے، تو وہ منعم علیہم کے ساتھ ہوگا، یعنی
جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اسے نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اسے ٹاپ کے جو سچے لوگ ہیں صدیقین ان کی رفاقت حاصل ہوگی، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ان کیٹیگریز کے علاوہ جو صالحین ہیں ان کے ساتھ اس کو ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور حسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جو شخص ملحد ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، تو وہ ان فیوز و برکات سے ظاہر محروم رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ جو ہدایت کا طالب ہوگا اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے گا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے کھولتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان پر اپنے راستے کھولیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں یہ فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کا اپنا چوائس ہے کہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکری کرنے والا بن جائے، یعنی ہدایت کے صحیح راستے پر چل پڑے یا اس صحیح راستے کو ڈینائی کر دے اور ناشکرا بن جائے، اب اس کی مرضی ہے۔ جیسے کہ آپ بھی اشارہ کر رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہدینہ النجدین۔ اب اس کا اپنا چوائس کیا ہے، اپنی اس کی ول کیا ہے، کیا یہ چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے یہ ہدایت سے محروم رہے گا، اور جبری ہدایت تو نہیں دی جاتی۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے۔ آپ نے بالکل واضح کر دی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وغیرہ وغیرہ، اور اما شاکرا و اما کفورا وہ بھی آپ نے بتا دیا ہمیں، ہدیناہ النجدین کے حوالے سے یہ بات ہو گئی۔ اب سوالات کچھ اٹھتے ہیں آج کے عہد میں، وہ سوالات یہ اٹھتے ہیں، خاص طور پہ مغرب یہ سوالات اٹھاتا ہے کہ عقل انسانی تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے، ہمیں وحی خداوندی کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں وحی کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو وحی خداوندی یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے مستفید نہیں ہوتا، ہدایت یاب نہیں ہوتا، اس کو کیسے یہ بات بتائی جائے کہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے، تمہاری عقل ناکافی ہے، اور تم اپنے مسائل کا حل اگر چاہتے ہو تو تمہیں لا محالہ وحی خداوندی کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف آنا پڑے گا ہدایت کے حصول کے لیے، باوقار زندگی گزارنے کے لیے۔ ارشاد۔ جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس عقل کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے یا سلسلہ ہدایت کو جو وحی کی شکل میں اور پیغمبروں کی رسالت کی اور بعثت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ جس عقل کی بنیاد پر اعتراض کیا گیا یہ بات اس عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی عقل میں ایک چیز نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اینگل سے سوچتا ہے، دوسرا اپنے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس طرح تو دو شخص بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کہے گا جو میری عقل میں آتی ہے، دوسرا کہے گا کہ بھئی یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ اس میں بعض دفعہ ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں، مثلا میں نے کلاس میں بچوں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے
چوری سے کوئی چیز لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی۔ اب اس کا اگر سوال مسلمانوں سے آپ کریں یا کسی بھی عقل مند سے کریں جس کا اسلام سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، تو کیا وہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ وہ لے سکتی ہے چونکہ اس کا بنیادی حق ہے اور اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس مال بھی ہے اور وہ بخل سے کام لے رہا ہے تو وہ دے نہیں رہا، تو کسی کے ذہن میں عقل میں یہ بات آئے گی کہ اس کا حق ہے وہ لے سکتی ہے۔ کسی کے ذہن میں دوسری بات آئے گی نہیں جی یہ تو چوری ہے اور چوری تو جائز نہیں ہے اور کسی بھی مذہب میں اور مہذب لوگوں کے ہاں یہ چیز الاؤ نہیں کی جاتی۔ تو اب یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب جب وحی سے ہم رہنمائی لیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معروف طریقے سے لے سکتی ہو، ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، مطلب یہ کہ مال کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو اور جو بنیادی ضرورت ہے وہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک شخص کی عقل میں ایک بات آ رہی ہے، دوسرے شخص کی عقل میں دوسری بات آ رہی ہے، لیکن جب ہم وحی سے رہنمائی لیں گے تو پھر ہم ایک پوائنٹ پر جمع ہو جائیں گے اور یونٹی کی طرف آ جائیں گے، ورنہ تو اس طریقے سے وہ کلاس چلتا رہے گا۔ اور یہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ جی بالکل، ظاہر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو بھیجا ہے اور آپ کی، اور دوسری یہ کہ یہ ہدایت عالمگیر ہے، کسی ایک علاقے اور ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ذکر للعالمین ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور جس تک یہ قرآن یہ ہدایت پہنچے اس کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، فیہا کتب قیمہ، تمام آسمانی کتابوں کا مہیمن بھی ہے، اس کتاب میں سب شامل ہیں، تو قرآن کریم سے ہدایت تا قیامت لی جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایک چیز ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو عقل سلیم کے خلاف ہو۔ ٹھیک، مطلب جو جدید علوم ہیں، سائنسز ہیں، وہ ان کے مطابق ہے ساری چیزیں، لیکن انسان کی عقل چونکہ لمیٹڈ ہے، ایک حد تک آ کے وہ رک جاتی ہے، تو وہی جو ہے اس سے آگے کی انفارمیشن بھی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے جو انسانی عقل کی اپروچ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہی ہمیں بتاتی ہے، یعنی انسان کو بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی، وَهُوَ اللطیف الخبیر، ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ مثلا جیسے ہم کوئی مشین بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ گائیڈنس کی بک بھی دیتے ہیں کہ اس چیز کو اس طریقے سے چلانا ہے اور یہ اس کے ہدایت نامہ ہے، اس کے خلاف اگر اس کو یوز کریں گے تو اس میں ڈیفیکٹ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ آج کا جو داعی دین ہے اس کو کیا ہدایت دے رہی ہے یہ آیت، ہدایت کے سلسلے میں؟ اس کے لیے بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ اس کے ذمے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا نہیں ہے، اس کے ذمے ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی شخص اس ہدایت کو، اس راستے کو ایکسیپٹ کر لے تو فابہا، اور اگر ایکسیپٹ نہیں بھی کرتا تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اسے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے؟ تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور ایک عمومی ضابطہ بھی بتا دیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی کو آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ذمے کا کام کریں اور پوری متانت کے ساتھ کریں، اور اپنے آپ کو مطلب یہ کہ وہ مایوسی کے دلدل میں پھینکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کے سپرد کریں کہ آپ کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں ہے۔ ورنہ تو کئی ایسے پیغمبر آئے جنہوں نے دعوت دی اور لوگوں نے اس ہدایت کو نہیں مانا، تو ظاہر ہم ان کو اللہ معاف فرمائے کہ ناکام تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ خود نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگ کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ الا قلیل چند لوگ تھے
کسی نے 70 کہا، کسی نے 80 کہا، 950 سال کی محنت، تو ان کی محنت رائگاں نہیں ہے، محنت میں کمی نہیں ہے۔ دعوت قومی لیل و نہارا، تو وہ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں۔ نفاذ اسلام ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نفاذ اسلام کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت کے راستے کی طرف بلانا، اس کے لیے توجہ اور محنت اور کوشش کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک داعی جو ہے وہ دل سوزی رکھتا ہے، لوگوں کے بارے میں درد رکھتا ہے، وہ محنت اور کوشش بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کی ہدایت کی دعا بھی کرے اور کوشش اور محنت جاری رکھے اور اپنے اجر کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھے اور کہے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے اور رات کو ان کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم نے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو سخت گیر نہیں بنایا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو جو آپ کے قریب لوگ ہیں وہ آپ سے چھٹ جاتے۔ تو داعی دین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ دین کی بات پہنچا دے، اور جیسے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ان کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ اس میں ایک چیز یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو یہ تھی کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ نرمی کا انداز اختیار کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ دعوت میں، پیغام پہنچانے میں، تبلیغ میں، اشاعت دین میں نرمی سے کام لیا جائے اور سختی کہیں بھی نہ ہو۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ اگر سختی ہوگی تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے بلکہ دور ہوں گے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آگے بڑا فرعون قسم کا ہے، بڑا سخت طبیعت کا ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں کوئی سخت لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم نے فرعون کی طرف جانا ہے، اذھبا، یہ دونوں کو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور ایک بات جو بطور خاص کہی وہ یہ تھی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ آپ دونوں نے اس سے بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا فائدہ بھی ساتھ بتا دیا کہ وہ غور و فکر کرے گا یا ڈر جائے گا۔ اور اگر آپ سختی سے بات کر رہے ہیں تو دوسرا جو سامع ہے، جو مدعو ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ سوچنے کے بجائے آپ ضد میں آ جائے گا، ہٹ درمی میں آ جائے گا اور آپ کی صحیح دعوت کو بھی ٹھکرا دے گا۔ لیکن جب آپ نرمی سے، محبت اور پیار سے دعوت دیں گے تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اس بندے کا لالچ بھی کوئی نہیں ہے اور یہ میرا خیر خواہی کے انداز میں مجھے پیغام پہنچا رہا ہے، میرا ویل وشر بن کے سامنے آ رہا ہے، تو ضرور مجھے سوچنا چاہیے کہ اس کے پیغام میں کیا صداقت ہو سکتی ہے اور اس پر وہ غور و فکر بھی کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر تو ظاہر ہے وہ جب سختی سے آپ بات کریں گے وہ انہا کا مسئلہ بنا لے گا اور بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو قُولَا لَهُ لَيِّنًا، یہ پیغمبروں کی دعوت میں یہ بات بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی۔ دعا کی بات بھی ہم کر رہے تھے لیکن اسلوب بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ جو قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ اتنا پر تاثیر ہے کہ سامنے والا سنتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے، دھیان دیتا ہے۔ بس یہ کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی آیت تلاوت فرمائی تھی، اس میں ایک میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آیت کو بھی کھول دیں اس ذیل میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے اور موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے۔
تو اس دعوت دین میں حکمت کی کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ آپ جہاں بات کر رہے ہیں، جہاں آپ نے بات کرنی ہے، وہ آپ کو اس کا علم پہلے ہونا چاہیے۔ کس مقام پر کیا بات کرنی ہے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ سبحان اس اللہ۔ کے بعد یہ کہ بات کا اسلوب کیا ہو، بات کرنی کیسے ہے، وہ موعظۃ الحسنہ تو اس کے ساتھ پھر آئے گا نا۔ پہلے کہ یہ کہ دانائی کے ساتھ، یعنی جی ہاں۔ بات وزڈم پر مبنی ہونی چاہیے، بصیرت پر مبنی ہونی چاہیے، اور یہی وہ بات ہے جو نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ تمام ایمان والوں کا یہ طریقہ ہے۔ سورۃ یوسف کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، ان سے کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، اللہ بصیرت اور دانائی کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جس نے بھی میری پیروی کی، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو علی وجہ البصیرت دین کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہیں، میرے فالورز ہیں، پیروکار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ نبیوں کا طریقہ ہے بلکہ ایمان والوں کا بھی یہی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے کہ وہ حکمت اور دانائی اور پوری بصیرت اور سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور گفتگو کا جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے، الموعظۃ الحسنہ، وہ جو میسج ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو حسنہ اس کا روٹ ورڈ حسن ہے، جو حسن کے اور خوبصورتی کا منافی ہو، وہ طریقہ گفتگو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اور اس اللہ۔ میں تیسری چیز جو ہے جادلہم باللتی ہی احسن، اس میں بعض دفعہ ڈائلاگ کا موقع آتا ہے، مکالمہ کی بحث آتی ہے، اور مکالمہ بین المذاہب کا یہ زمانہ بھی ہے، تو اور اس کے بہترین بڑے دلائل دیے جائیں، چرچے بھی ہے، تو اس میں بھی اچھے طریقے سے اپنے دلائل پیش کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص جارحانہ طریقہ اختیار کرے تو یعنی ظالمانہ طریقہ اختیار کرے تو پھر اسی کے لہجے میں جواب دینے کی اجازت ہوگی، ورنہ یہی ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ بحث کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سارے موضوعات یہ بالکل سامنے آئے، اور اس میں آپ نے ایک ایک بات کو بالکل واضح کر دیا کہ ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اور جو آخری بات آپ نے فرمائی کہ سامنے والے کو دیکھ کر بات کی جائے، اس کی عقلی سطح کو دیکھ کر بات کی جائے، کلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ سامنے والے کی عقل کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے۔ اب اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے انفاق، یہ جو انسانیت ہے یہ پورا خدائی کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، تو تم پیسے ان پہ خرچ کرو، ان پہ مال خرچ کرو، مال سے محبت وہ دل سے باہر اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، اور تم اس لیے خرچ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو۔ دو باتیں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے۔ جب ہم انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھلا کیسے ہو جاتا ہے؟ دوسری بات یہ، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کہتے کسے ہیں؟ اس میں جو پہلی چیز ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، وہ نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے، وہ ہم سے ہماری کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تو وہ جو غنی و حمید ہے اسے تو ہمارے
خرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے والدین پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں یتیموں مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ہمارے ہی انسانوں میں سے ہے، ہمارے باڈی کا حصہ ہے، اور اگر اہل ایمان ہے تو ایک جسم کی طرح ہے، اور اگر اہل ایمان نہیں ہے تو وہ ایک کنب ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نسل میں سے ہے، ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ تو ہم اپنے بندوں پر، اپنے جیسے لوگوں پر خرچ کر کے اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ تو خرچ بھی اپنے اوپر کرتے ہیں، اپنوں پر کرتے ہیں، اور اجر اس کا اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر، خیر کا لفظ مغل کے لیے یہاں پر استعمال ہوا، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے کہ ان ترک خیر الوصیہ، اگر کوئی شخص مال چھوڑ جاتا ہے تو وہ وصیت کر جائے، تو یہاں پر بھی خیر کا لفظ مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اگر وہ مال خیر کے کاموں میں خرچ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے وہ مال تو ہے لیکن خیر کہنا اس کو شاید درست نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم اپنے لیے کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اور وہ جو بھی تفصیلات ہیں یہاں تو چونکہ سورۃ البقرہ میں یہ آیات ہی انفاق فی سبیل اللہ کی چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال ہے، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال ہے، اور جس کا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے اس کی کیا مثال ہے۔ تو یہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہی چل رہا ہے خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تو فرمایا اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اس کا ریوارڈ تمہیں دیا جائے گا، مطلب یہ کہ جیسے کہا کہ اس کی مثال، جی جیسے فرمایا کہ ایک دانہ ہے، اس کے 7 بالیاں ہیں، ہر بالی کے اوپر جو ہے وہ 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی چاہتا ہے جس کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم خرچ کرو گے تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اے ابن آدم انفق علیک، تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو یہ مال کا خرچ کرنا ایک طرح سے شکر گزاری بھی ہے، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ، اس کا ریوارڈ، اس کی جزا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں خود انسان کو یعنی خرچ کرنے والے کو مل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے جملے کا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، یعنی اس خرچ کرنے سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ انٹینشن کی پیوریفیکیشن ہو، نیت کے اندر خلوص ہو، تو پھر انسان کا خرچ کیا ہوا آخرت میں اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے چاہتے ہیں۔ اور غالباً اسی کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی نے کھینچا تھا کہ بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے نشان جن سے قائم ہیں صدق و صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ثنا کے، نمائش سے بیزار ہیں دشمن ریا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب اس کی رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں۔ اور سورۃ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تمہیں یہ کھلا رہے ہیں، اور تم سے کسی بھی شکریہ اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اخلاص کی انتہا ہے کہ شکریہ کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور نہ بدلے کی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ اگلا بندہ شکریہ ادا کر دے تو وہ اس کے پارٹ کا کام ہے، لیکن یہ اس امید اس لیے خرچ نہیں کر رہا کہ دوسرا بندہ مجھے تھینک یو کہے گا، شکر ادا کرے گا، یا کوئی ریوارڈ میں کوئی مجھے بدلہ اس جیسا یا بہتر دے گا۔
یہ کوئی مطمع نظر نہیں ہے. تو وہ لوگ جو رب کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو ان کو یہ ریوارڈ ملتا ہے، یعنی ان کو فائدہ ہوتا ہے آخرت میں. ورنہ تو ظاہر ہے اگر ریاکاری کے لیے خرچ کریں گے تو پھر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش اور ساری صاف ہو جائے تو پہلی کمائی بھی چلی گئی، ریوارڈ تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ نیتوں کا حال بخوبی جانتا ہے. ہمارے مال سے فائدہ ہونا چاہیے، انسانیت کو، قوم کو فائدہ ہونا چاہیے ہمارے مال سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لاسٹ منٹ جاری ہیں. ارشاد فرمائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 جو آج ہمارے مطالعے میں، ہماری گفتگو میں رہی، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں؟ نصیحت فرما دیجئے. اس میں ایک تو ہم بات کر رہے تھے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. اس کے آخری حصے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تلفی نہیں ہوگی. ہاں، یعنی کمی نہیں کی جائے گی، وہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، یعنی کوئی تمہارا حق رکھا نہیں جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ضرور فرمائیں گے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا اختیار ہے اور جس کام میں، جن چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو احکام کا پابند بناتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی بناتا ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کو، ہدایت کے پیغام کو قبول نہیں کر رہا تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اللہ کے سپرد کر دیں. اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں اور اسی سے اس کی امید رکھیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ خرچ کرنے کا فائدہ ہمیں، ہمارے بھائی بندوں کو اور ہمارے ہی عزیز و اقارب اور ہم جیسے انسانوں کو ہی ملتا ہے. اور یہ خرچ کیا گیا رہے گا اور بیکار نہیں جائے گا. اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. اللہ کسی کی محنت رکھتا نہیں ہے، جزا عطا فرماتا ہے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کریم میں ایک آیت آئی کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، انفاق. تو قل العف، اب یہ قل العف کو ذرا واضح کر دیجئے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی انسان کی بنیادی ضروریات سے زائد ہے، جی، افضل ترین شکل یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ یہ افضل عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لازم ہے، ضروریات سے زائد کو خرچ کرنا اگر لازم ہے ہر حالت میں، اور اگر آدمی خرچ نہ کرے تو گنہگار ہوگا، تو پھر زکوٰۃ وغیرہ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مطلب افضل یہ ہے کہ اسے خرچ کر دیا جائے. اور اگر زائد مال ہے اور اس میں سے انسان اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے اور حقداروں کو حق دے رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اور یہ اس کے لیے مثال ہمارے پیغمبر علیہ السلام رحمۃ للعالمین کی سیرت طیبہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے مال کے جمع ہونے پر، تو آپ نے تو مال جمع کیا ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اسے بھی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو میں قرض کے لیے روک لیتا. سبحان اللہ. تو وہ عفو جو ہے نا وہ افضل ترین ایک شکل ہے، اس سے بہتر تو کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. افضل ترین شکل ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو ہمارے پاس، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. اور خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج ڈاکٹر صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ڈاکٹر حافظ شہباز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اختتام پروگرام کا ہو رہا ہے کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ درست جواب 2 سال میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात कुरान करीम की किस सूरत में आए हैं, सूरह माइदा में या सूरह हज में या सूरह फुरक़ान में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00923218250194। ख़वातीन और हज़रात, ये वक्त कुरान अंदाज़ी का। कराची में काश डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते तो डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक से हम ये पर्ची निकलवाते, लेकिन डॉक्टर साहब की कायम मुकामी मुझे करनी पड़ रही है। कराची से हैं मोहम्मद रैयान साहब, कराची से। मोहम्मद रैयान साहब आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, जो शख्स सुस्ती और काहिली करता है वो हुकूक को ज़ाय और बर्बाद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स सुस्ती और काहिली करता है वो हुकूक को ज़ाय और बर्बाद करता है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।